बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपकी होस्ट निदा शेख और मेरे साथ मौजूद हैं अमजद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और नाज़रीन कराम, इसी के साथ साथ ही ज़िंदगी में हर इंसान के पास कुछ कमियां होती हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम उन कमियों को देखते हैं या अल्लाह की नेमतों को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्लाह ताला के साथ सब्र व शुक्र का है, शुक्रगुजारी पे है, नाउमीदी के ऊपर है। रमज़ान हमें भूख का एहसास देकर शुक्र सिखाता है और मुश्किलात का एहसास देकर उम्मीद सिखाता है। नाउमीदी अक्सर तब आती है जब इंसान कंपेयर करता है, किसी को करियर की टेंशन है, किसी को रिश्तों की टेंशन है, किसी को नॉर्मली घर की परेशानियां हैं। मगर सवाल ये है क्या मोमिन के ऊपर नाउमीदी होना वाजिब है? कभी हम कंपेयर करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लेकिन कभी सोचा कि जो चीज़ हम कंप्लेन कर रहे हैं वो किसी और की दुआ हो सकती है। किसी की भी ज़िंदगी नाज़रीन कराम परफेक्ट नहीं होती है। क्या पता कि जो चीज़ आप मांग रहे होंगे वो आपके लिए बेहतर ना हो, क्योंकि मेरा अल्लाह जो भी आपके लिए फ़ैसला लेता है वो बेहतर से बेहतरीन ही लेता है। मेरा अल्लाह कभी भी अपने बंदे को किसी भी परेशानी या तकलीफ़ के अंदर नहीं देख सकता है। हो सकता है कि वक्ती हमें परेशानियां हो जाती हैं, वक्ती तकलीफ़ें आती हैं, मगर वो बड़ी तकलीफ़ों से बचने का एक ज़रिया भी हो सकती है। जी अमजद कुरैशी। निदा, हमारे मेहमान आजकल जो मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करा दें। मेरा ख्याल है कि हमारे साथ डॉक्टर साहब, डॉक्टर ऐनुल रज़ा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जनाब इकबाल एडवानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। देखिए, बिजनेसमैन हैं, हमारे ताजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। हमारे साथ नात खां बच्चियाँ हैं, सैयदा ज़ैनब फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम। और एक और नात खां हैं, इनका नाम कुछ मुझे मुश्किल हो रहा था लेने में। उम्मुल एली, सैयदा उम्मुल एली इनका नाम है। और ये माशाल्लाह से नात ख्वां भी हैं और इसी के साथ साथ ज़ैनब जो है वो शायरा भी है। माशाल्लाह। और आपको एक और बात मैं बताती चलूं कि डॉक्टर साहब की दोनों पोतियां हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत खुशी। कहते हैं ना कि इल्म कहीं पर भी हो ना, इल्म का चिराग जो है वो अपनी रोशनी दिखाता है। तो जाहिर बात है ये खून से खून को विरासत के अंदर मिलता है। तो आज हम इनको भी सुनेंगे और इसी के साथ साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान है। मैं चाहूँगी अमजद कुरैशी आप उनका भी तारुफ करवाएं। जी, इकबाल एडवानी साहब, जैसे कि मैंने तारुफ करवाया, हमारे एक ताजिर कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। इकबाल साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बस आपकी दुआएं जी, थैंक यू। इकबाल साहब, क्या रमज़ान कैसा गुजर रहा है आपका? अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा। नहीं, इकबाल मतलब कहने का मकसद ये था कि मसरूफियात रोज़मर्रा की मसरूफियात से हटकर हैं या कोई मतलब नॉर्मल चल रही है? नहीं, नॉर्मल ही होता है, लेकिन बाज़ इसमें आप देखते हैं कि नमाज और उस पर हमारा ज़्यादा तवज्जो बढ़ जाती है। और नमाज तो खैर हर वक्त पढ़नी चाहिए, लेकिन हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम रमज़ान में पढ़ना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, हत्ता कि फ़र्ज़ तो हम सब पे है, लेकिन यहाँ आपको रमज़ान में कुछ और नज़र आता है। यानी रमज़ान में हर वक्त मस्जिदों में लोग नज़र आएंगे और जब ईद आएगी तो कोई नहीं होगा। तो हमारे यहाँ ये जैसे भी प्रोग्राम का हमने आज टॉपिक है हमारा सब्र और शुक्रगुजारी, तो हमारे इसके बारे में कुछ लेकिन कहेंगे क्या आप? है कि इस चीज़ों को तो कंटिन्यू रखना चाहिए। और बाकी थोड़ा यहाँ का जो लाइफ थोड़ी चेंज हो जाती है यहाँ पर, ज़रा रात में ज़्यादा, रात में तो वैसे ही यहाँ लोग जागते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी यानी सही अच्छा है, यानी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और इसी के साथ साथ ही मैं अपने नाज़रीनों कराम को ये बताती चलूँ कि आज की नशरियात ने जिन जिन ब्रांड्स ने हमारे साथ ताउन किया है, तो सबसे पहले तो जो ड्रेस मैं आज वेयर की हुई हूँ ये मक्की टेक्सटाइल का ये ड्रेस है। और इसी के साथ साथ ही हरम ब्यूटी प्रोडक्ट जो हैं जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, न्यू टाउन डेयरी, आईकॉन मार्केटिंग, न्यू टाउन बटर, सेट एसेंस, एम्पायर इंटीरियर, डबल चीज़ पिज़्ज़ा, 7 स्पाइस, स्टेप स्कूल कराची, नौजवान फाउंडेशन, तूबा पर्ल सिटी, घारो ग्रीन सिटी, हर्बल स्लिमिंग टी। थैंक यू सो मच टू ऑल। और इसी के साथ साथ ही क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो सब्र व शुक्र के ऊपर भी है। और क्योंकि इकबाल साहब आपने ये बात बोली कि रमज़ानों के अंदर जो है वो नमाज का रुझान हम लोग करते हैं और नॉर्मल लाइफ के अंदर छोड़ देते हैं, मगर बहुत ही नाउमीदी के साथ अगर हम देखें ना इन चीज़ों के ऊपर बात करें तो रमज़ान का जब दूसरा अशरा शुरू होता है और तीसरा अशरा शुरू होता है तो लोग जो है वो मस्जिदों का रुख छोड़ के मार्केट्स का रुख कर लेते हैं। और इवन ऑफ अगर आप मार्केट से हट के भी बात करें, जब रमज़ान गुजर जाता है तो जिन मस्जिदों के अंदर रौनक होती है वो मस्जिदों के अंदर से रौनकें ख़त्म हो जाती हैं। तो नाज़रीन कराम यही कहूँगी कि रमज़ान बेशक हमें
سبق دیتا ہے. رمضان صبر و شکر کا ہمیں سبق دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا یہ موقع ہے, اور یہ وہ ایکسرسائز ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے گناہوں کو کنٹرول کر لیں. آپ نے کبھی اس بات کو سوچا ہے کہ ہم لوگ یہ بات کہتے ضرور ہیں کہ شیطان بند ہو گیا, اور حقیقت بھی یہ ہے کہ شیطان بند ہو جاتا ہے رمضانوں کے اندر, مگر ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں. دراصل ایک چھوٹا سا مسئلہ ہمارے اپنے ساتھ میں ہے کہ ہم ان گناہوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں, جب ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو ایک ڈاٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے دل پہ لگا دیا جاتا ہے, تو وہ ایک ایک کر کے وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم اس کے اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ ہم جتنا ہی اچھا کیوں نہ کریں مگر کہیں نہ کہیں چوک کر جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس ایکسرسائز کو عملی زندگی کے اندر بھی لائیں, اور آپ کی جو نارمل زندگی ہے وہ بھی بہتر ہو سکے گی. جی امجد قریشی. میرا خیال ہے کہ پروگرام کے آغاز میں ہم کوئی سیدہ فاطمہ سے ایک نعت سن لیں تو زیادہ بہتر ہوگا, تاکہ پروگرام کو پر نور آغاز ہو سکے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. سیدہ ام الاہلی اور سیدہ فاطمہ سے میری گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ پیش کریں. بسم اللہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے, جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے, حامی یہ بے کسا کیا کہے گا جہاں, حامی یہ بے کسا کیا کہے گا جہاں, آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے, تاجدار حرم تاجدار حرم. بہت ہی خوبصورت کلام ہے ناظرین و کرام, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی جاؤں گی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے شاعر اہل بیت بھی ہیں, تو میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب کوئی حمد پیش کریں جو کہ آپ نے خود نے لکھی ہوئی ہو. اچھا ٹھیک ہے, میں پیش کر دیتا ہوں. اگر مدحت خالق بیاں مخلوق سے ہو کیسے ہو, مدحت خالق بیاں مخلوق سے ہو کیسے ہو, حمد رب کی ہو یہاں مخلوق سے ہو کیسے ہو, کیسے ہو, کیا بات ہے. ہو نہیں سکتی مقید ذات اور تیری صفات, ہو نہیں سکتی مقید ذات اور تیری صفات, عقل حیرہ ہے یہاں مخلوق سے ہو کیسے ہو, کیسے ہو, عقل حیران ہے عیاں مخلوق سے ہو کیسے ہو, کیسے ہو, اور عقل عاجز ہے سمجھنے کو خدا کی ذات کو, عقل عاجز ہے سمجھنے کو خدا کی ذات کو, ہے یہاں بھی اور وہاں مخلوق سے ہو کیسے ہو, کیا بات ہے, کیا بات ہے یہاں بھی اور وہاں مخلوق سے ہو کیسے ہو, اور رہتا ہے پردے میں لیکن پھر بھی سب پر ہے عیاں, رہتا ہے پردے میں, رہتا ہے پردے میں لیکن پھر بھی سب پر ہے عیاں, کہتے ہیں سب ہی کہ ہاں, کہتے ہیں سبھی کہ ہاں مخلوق سے ہو کیسے ہو, سبحان اللہ. اور میری جو تخلیق ہے وہ مجھ بنا ہلتی نہیں, میری جو تخلیق ہے امجد بھائی, میری جو تخلیق ہے وہ مجھ بنا ہلتی نہیں, ہے جہاں اپنا رواں
مخلوق سے ہو کیسے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے جہاں اپنا رواں مخلوق سے ہو کیسے ہو. اور جب نبی بھیجے خدا نے دین حق کے واسطے, جب نبی بھیجے خدا نے دین حق کے واسطے, منتخب رہبر یہاں مخلوق سے ہو کیسے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. منتخب رہبر یہاں مخلوق سے ہو کیسے ہو. اور ایک خدا اور ایک نبی اور ایک امام اپنا پکار. ایک خدا اور ایک نبی اور ایک امام اپنا پکار, خوب واضح ہے اذاں مخلوق سے ہو کیسے ہو. خوب واضح ہے اذاں مخلوق سے ہو کیسے ہو. اور آخری شعر وقت سے پہلے ہو یہاں بھی اور وہاں پردے میں وہ معراج پر. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. ہو یہاں بھی اور وہاں پردے میں وہ معراج پر. کیا بات ہے بہت خوب کہا. از زمیں تا آسماں مخلوق سے ہو کیسے ہو. کیا بات ہے سبحان اللہ. از زمیں تا آسماں مخلوق سے ہو کیسے ہو. اور خط علی کا سامنے عین الرضا کے, خط علی کا سامنے عین الرضا رکھ حمد لکھ. کیا بات ہے کیا بات ہے. خط علی کا سامنے عین الرضا رکھ حمد لکھ, دیکھ پھر مدحت بیاں مخلوق سے ہو کیسے ہو. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات دیکھ ہے. پھر مدحت بیاں مخلوق سے ہو کیسے ہو. سبحان اللہ. مدحت خالق بیاں مخلوق سے ہو کیا بات ہے کیسے. ماشاءاللہ بہت سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی اقبال اڈوانی کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ ایک بزنس مین ہیں اور کافی مصروفیات رہتی ہوں گی, کیونکہ ڈفرینٹ چیزیں بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ جو ملٹیپل بزنس ہیں ان کو یہ دیکھتے ہیں. تو رمضان کو آپ کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں رمضان کو مینیج کرنا کیا ہے, ابھی تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ ابھی جب سے ہوں سنبھالا ہے رمضان تو آتی ہے تو آدمی وہ تو سمجھ میں آ ہی جا رہا ہے رمضان کو. اور یہاں پر مجھے لگتا ہے رمضان یعنی روزے کے حوالے سے آپ کہتے ہیں تو یہاں روزے تو مجھے لگتا ہے کافی ایزی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ہم لوگ اٹھتے اتنے بجے ہیں کہ جس کے 2-3 گھنٹے بعد روزہ کھل ہی جاتا ہے. پھر میجورٹی تو یہاں کا یہی ہے. تو مینیج کرنا روزوں میں تو بہت ایزی ہے, لوگ کام ہی کم کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے یہاں پر. اور باقی نماز وغیرہ تو خیر پورا سال پڑھنی چاہیے. اور باقی رمضان میں مینیج کرنا اس طرح ہے کہ افطاری اور سحری مجھے لگتا ہے یعنی مینیجیبل ہے. اور یہاں کافی سہولت ہے. کراچی کے اندر آپ دیکھیں اگر بعض ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں مسلم لوگ کم ہوتے ہیں وہاں کافی پرابلم آ جاتی ہے. ہم کو بیرون ملک بھی کافی رہتے دوروں پہ رہتے ہیں. ایسے ملکوں میں جہاں مسلم آبادی بہت کم ہے, مسلم آبادی کم ہوتی ہے تو وہاں کافی پرابلم آ جاتی ہے. یہاں تو پورا سٹی پورا جہاں بھی آپ جاؤ گے ہر کوئی رمضان ہی منا رہا ہوتا ہے. آپ کو یعنی ہر چیز میں تعاون مل جاتا ہے. تو رمضان یہاں پر کافی ایزی ہے. دوسرے ممالک ہاں دوسرے ممالک میں جیسے میں سعودیہ میں بھی رہا ہوں, دبئی میں بھی میرا کام ہے, وہاں بھی اتنی مشکل نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے ملک ہیں جن میں مسلم لوگ بہت کم ہوتے ہیں, جو نان مسلم ممالک ہیں زیادہ ہیں, وہاں آپ کو ذرا پرابلم آ جائے گی کہ سڑک پہ چلتے چلتے لوگ کھانا کھا رہے ہیں یہ وہ, تو اس میں ذرا آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. یہاں تو مجھے لگتا ہے کافی ایزی ہے رمضان, کیونکہ ہر کوئی رمضان میں آپ کے ساتھ انوالو ہی ہو جاتا ہے تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا. یعنی کافی ایزی رمضان ہے یہاں. بالکل ایسے ہی. اچھا ایک بات یہ ہے بھی کہ رمضان بیسکلی ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ رمضان کا جو مقصد ہے نا وہ ہمیں سبق دیتا ہے صبر کا. مگر ہم لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے روزہ رکھ لیا, ہمارے سامنے کچھ کھائے نہیں, ہمارے سامنے کچھ پیے نہیں, تو اس کے اندر صبر و شکر تو پھر نہیں رہا نا کچھ بھی اگر دیکھا جائے تو. صبر شکر نام ہی اس چیز کا ہے کہ لوگ کوئی بندہ آپ کے سامنے کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ صبر کر رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے. اصل صبر شکر تو وہی نظر آتا ہے ندا. بالکل ایسے ہی ہے. کیوں کہا گیا ہے کہ اپنے نفس پہ اپنی خواہشات پہ قابو پانے کا نام صبر ہوتا ہے, نہ کہ رمضان کے اندر ہم 10 ایسی چیزیں ہوتی ہیں, 10 ایسے برائیاں ہوتی ہیں جن سے ہم بچ رہے ہوتے ہیں صرف اور صرف یہ سوچ کے کہ بھائی ہمارا روزہ ہے. مگر جہاں پہ افطار کا ٹائم ہوتا ہے
تو وہ وہاں سے پھر آہستہ آہستہ کر کے آپ چیزوں کے شکر الحمدللہ کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں برائی سے بچنا ہے. رمضان جیسے ابھی آپ نے سوال کیا اقبال صاحب سے کہ رمضان کو کیسے مینج کر رہے ہوتے ہیں, تو رمضان مینج کرنا جیسے اقبال صاحب کے بقول بہت مشکل نہیں ہے کراچی جیسے شہر میں, پاکستان جیسے ملک میں, لیکن برائی سے بچنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. تو ہمیں اس مہینے میں خاص طور پہ برائی سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو. اقبال صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کیونکہ ظاہر بیرون ملک آپ کا کافی سفر رہا ہے, تو وہاں پہ رمضانوں کی کیا ایکسرسائز رہتی ہے نارملی؟ دیکھیں وہاں اور یہاں میں ایک فرق بتا دوں, میں بڑا فرق بتاؤں. جب ان ملکوں میں جہاں نان مسلم زیادہ ہیں, ان ملکوں کا بھی کہہ رہا ہوں میں, وہاں جب رمضان آ رہی ہوتی ہے نا تو چیزوں کے یعنی خاص کر کے فوڈ اسٹف کے پرائز کم ہو جاتے ہیں, اور ہمارے ملک میں ماشاءاللہ پرائزیں بڑھ جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا ڈفرینس ہے, بہت ڈینجر ہے یہ چیز. جب ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں, ہر وقت آپ نے دیکھا ہوگا ہم اسلام پہ کافی لیکچر دیتے ہیں, جہاں بھی دیکھیں ہمارے ملک میں کافی یہ چیزیں ہیں, لیکن بدقسمتی سے فوڈ اسٹف جو بیسک نیڈ ہے کھانے پینے کی, ان چیزوں پہ سب سے زیادہ دنیا میں اگر پرائز بڑھ جاتے ہیں تو اب ہمارے ملک میں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیزیں نظر آتی ہیں پاکستان میں. تو اب اس سے کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس ملک کے اندر لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ رمضان میں پرائزیں بڑھا دیں, تو اس ملک کے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے. میں نے یہ چیزیں بہت دیکھی یہاں پر کہ بلکہ ہم لوگوں نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا, تو میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. راشن ڈسٹریبیوٹ میں کرتا ہوں, یعنی رمضانوں میں کافی کیا ہے نا. آپ یقین کریں کہ مجھے لگا کہ بھئی ہم نے جو چیزیں بیچی ہیں وہ آدھے پرائز میں فلاں دکاندار ہماری اسٹیکر لگی ہوئی چیزیں بیچ رہا ہے, تو آپ کو ذرا فیلنگ ہوگی کہ یار یہ میں نے تو مفت میں بانٹی ہے, اب وہ فلاں دکاندار ہاف پرائز میں یہ چیزیں, ہاف پرائز سے بھی کیوں یعنی ہاف پرائز سے تھوڑی اوپر میں بیچ رہا ہے. تو میں نے کہا دیکھوں کون ہے, تو میں نے دیکھا دکاندار بیچ رہا تھا, اسٹیکر لگی, تو پتہ چلا کہ جو راشن ہم لوگ جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں جن کو ڈسٹریبیوٹ کیا وہ آگے جا کے بیچ دیتے ہیں اور وہ لے بھی لیتے ہیں تو آدھے پرائز میں اس سے بھی کم لیتے ہیں اور پھر وہ منافع. اچھا, اس میں ایک بات صاحب یہ وجہ بھی یہ بھی کہ ہم راشن بانٹنے والے آپ جیسے مخیر حضرات بے شمار لوگ ہیں, اور لینے والے وہی لوگ ہیں جو گھوم پھر کے آپ کے پاس بھی چلے گئے, میرے پاس بھی آ گئے, ان کے پاس بھی چلے گئے, تو وہ ان کے پاس جب ایکسس چیز ہو جاتی ہے تو وہ لے جا کے بیچ دیتے ہیں, اس کو کیش کر لیتے ہیں. تو ہمارے یہاں مخیر حضرات کی بہتات ہے اور یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے, اور بہت اللہ کی طرف سے شکر گزار ہیں. مجھے بیچنے والوں جو بیچ کے آتا ہے ایک غریب آدمی, اس کے پاس راشن ایکسٹرا ہو گیا, اس نے بیچنا بیچ دیا اس نے, یہی میں تو لینے والے کی بات کر رہا ہوں. لینے والے کی بالکل لے کیوں رہا ہے, وہ بھی تو بانٹے نا کسی نہ کسی طریقے سے. اگر اس نے لے بھی لیا تو فری میں بانٹ دے, آ گیا تو کسی کو دے دے اپنے بھائی کو, تو وہ کیوں کما رہا ہے. اور جیسے ہی اذان ہوگی نماز کی مسجد کی طرف بھاگتا بھی ہے. تو ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے یہ ڈیمیج کر دیتا ہے کافی چیزوں کو, آپ کے مذہب کے حوالے سے بھی, یعنی آپ کی امیج ڈیمیج کرتا ہے, آپ کے ملک کی امیج ڈیمیج کر رہا ہے. کہ سب سے زیادہ ہم لوگ جو منافع کرنے کی جو بات منافع جو کرتے ہیں وہ اسی مہینے میں کرتے ہیں, اور دوسری طرف ہم رمضان کے اوپر لیکچر بھی بہت دیتے ہیں. تو اس مہینے میں تو ہمارا منافع کم کر دینا چاہیے, جیسے میں نے کہا دنیا میں کم ہو جاتا ہے. جیسے رمضان آتی ہے بیسک چیزوں کی ایک باسکٹ بنا دیتے ہیں جو کھانے پینے کی, اس پہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھیں پرائزیں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ چیزیں تو ہیں, ان چیزوں کو سوچنا پڑے گا. بس یہی ہے, اس سے کیا ہے کہ اپنے ملک کی بھی ایک امیج ڈیمیج ہوتی ہے. اچھا اقبال صاحب, آپ کو میں چاہوں گا کہ آپ نے جب راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بات کی تو میں اپنے دیکھنے والے ناظرین ہیں میں ان کے لیے بھی چاہوں گا کہ ہمارے لیے بھی اگر آپ کوئی 2 4 5 10 بیگ عطیہ کے طور پہ اناؤنس کریں تو زیادہ ہمیں خوشی ہوگی, کیونکہ ہم ایک چھوٹی سی نیکی کا سیگمنٹ کر رہے ہیں جس میں جو ہمارے ادارے میں کام کر رہے ہیں, جو ہمارے حلقہ احباب میں لوگ ہیں, ان کو ہم راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جیسے بمبئی ہلانی جماعت انہوں نے بھی ہمیں راشن سعید بھائی کے ساتھ بھجوا دوں گا. تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کے اس اناؤنسمنٹ سے ہمارے ناظرین جو ہے وہ خوشی ہوگی ان کو بہت زیادہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نا امیدی کے اوپر بھی ہے کہ نا امیدی میں نا امیدی کو اسلام کے اندر اتنا سیریس کیوں دکھایا گیا ہے, اور اس کا روحانی نقصان کیا ہے وہ بتائیں. دیکھیے ابھی بات ہو رہی تھی, اقبال بھائی نے بڑی اچھی بات بتائی ہے. یہ نا امیدی جو ہے, جیسے اب اقبال بھائی بتا رہے تھے کہ راشن انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں ضرورت مندوں کو, اور وہ ایکسیس میں لے جا رہے ہیں. یعنی وہی جیسے امجد بھائی نے کہا کہ ریپیٹ ہو رہے ہیں لوگ, کہ وہ دوبارہ ہر جگہ سے وہ لے رہے ہیں. تو ایکسیس میں اتنا ان کے پاس آتا ہے کہ پھر وہ ان کو آدھے سے کم قیمت میں بیچ کر, اور وہ دوبارہ. اس میں اچھا پہلو یہ ہے کہ دینے والے زیادہ ہیں ہمارے یہاں. نہیں, اس میں اچھا پہلو یہ, خراب پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو واقعاً ضرورت مند ہیں ہاتھ پھیلانے کے لیے سامنے نہیں آتے, سفید پوش افراد, اور جو ایکسٹرا لینے والے ہیں وہ بڑھ چڑھ کے
یہ جیسا کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں اور لے جاتے ہیں، لیکن دینے والا کیا سمجھے گا کہ اس کو میں منع کروں یا دوں؟ وہ تو دے گا، وہ تو اپنی جگہ، لیکن وہ اسٹیمپ لگا ہوا سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، اب وہ جو شخص زیادہ لے رہا ہے اس کو اتنی امید نہیں ہے، وہ نا امید ہے، جو آپ کی امید والی بات پر میں اس کو یہ نا امیدی ہے کہ میں ابھی جو بھی ہے ادھر سے بھی لے لوں ادھر سے بھی لے لوں، بس سب جگہ سے لے کے بیچ لوں۔ اور ہاں، وہ اگر نا امیدی نہ رکھے اور اس کو اللہ تعالیٰ پر یہ امید ہو کہ مجھے پھر بھی رزق مل جائے گا، بے شک اس نے وعدہ کیا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، تو پھر یہ وہ نا امیدی ختم ہو جائے گی۔ نا امیدی ویسے ہی کفر ہے، یہ ہرس و طمع بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب، ستما بھی ہے۔ اچھا، یہ امید کے حوالے سے بات آ رہی تھی تو میں اس لیے اس اینگل سے بتا رہا ہوں کہ یہ پھر نا امید بھی ہے، تو اس لیے وہ بار بار ہر جگہ سے جا کے لے رہا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس کے روحانی جو نقصانات بھی ہیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اچھا، اب جیسے صبر و شکر بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، کیوں کہ اگر وہ شخص جو ضرورت مند ہے اس کو جو ملتا ہے وہ حاصل کرنے کے بعد شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ شکر ہوتا ہے نعمت کا، بالکل، اور صبر کیا جاتا ہے مصیبت پر۔ تو اب اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، بے شک ایسے ہی ہے، اور صبر کا مقام ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ساتھ ہوں، سبحان اللہ، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یعنی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی یہ بات ہے، بہت بڑی بات ہے، صبر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود موجود ہے۔ تو اب صبر ہوتا ہے یا تو مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں، آلام میں، مصائب میں، جتنا صبر کرے گا اتنی فضیلت، اس کی منزلت، اس کی شخص کی بڑھتی جائے گی۔ اچھا، اب اگر کچھ بھی مل جائے اور اس کا شکر ادا کرے تو اس کے اسے کہتے ہیں کہ نعمت پر جتنا شکر ادا کرو اتنی نعمت بڑھتی ہے، بالکل، بے شک۔ اور اگر شکر نہ ادا کرو تو نعمت چھین لی جاتی ہے، نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے شکر اور صبر دونوں ساتھ ساتھ ضروری ہیں۔ جو لوگ قناعت پسند نہیں ہیں، مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس جتنا ہے وہ سوچ رہا ہے میرے پاس حرص و طمع ہو جائے تو وہ یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، تو وہ کبھی بھی وہ اس کو اینڈ لائن نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ نا امید بھی دکھے گا، بے صبر بھی دکھے گا، نا شکرہ بھی دکھے گا، ساری نیگیٹو باتیں اس کے اندر نظر آتی رہیں گی۔ یہ اس کا خاص جو صورتحال سامنے آتی ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اقبال اڈوانی کی طرف میں چلتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے آپ بزنس کرتے ہیں اور بزنس میں جو ہے اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تو کبھی آپ کی زندگی کے اندر ایسا کوئی واقعہ پیش آیا جس کے اندر آپ بہت زیادہ ڈس پوائنٹڈ ہو گئے ہو اور اس کے اندر سے پھر آپ نے خود کو نکالا ہو؟ نہیں، میرے ساتھ کبھی ایسی پرابلم نہیں ہوئی۔ وجہ میں بتاؤں کیوں؟ دیکھیں، پرابلم ہمارے ساتھ لائف میں جو بھی آتی ہے وہ ہماری سوچنے کے طریقے سے آتی ہے۔ بالکل، اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ میرے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو آپ کو کبھی پرابلم نہیں آئے۔ ہماری سوچ کی بیسک جو پرابلم ہے، جیسے آپ نے نا امید پہ بھی بات کی، اس پہ بھی میں سمجھاؤں پرابلم کیا ہے۔ ایکچول جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے۔ اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جو ہے اس کو یوز نہیں کر پاتے۔ اور جب آپ کے پاس اتنا سارا کچھ، ہر آپ یہاں پر جتنے لوگ ہیں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے۔ لیکن آپ دنیا میں جہاں بھی لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں اس کی بیسک پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ جو اس کے پاس ہے اس کو اس نے استعمال نہیں کرنا، اور جو نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ہمارے پاس سب کے پاس سب کچھ ہے۔ بیسک چیز کیا چاہیے ایک انسان کو جو ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں؟ ایک انسان جس کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سلامت ہے، اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، ختم بات ہو گئی۔ اس کے بعد کی چیزیں ہیں نا، اگر میں آپ کو کہوں بھائی مجھے آپ اپنی 2 آنکھیں دے دیں، میں آدھا کراچی آپ کے نام پہ لکھ دوں گا، آپ دیں گے؟ تو اس کا مطلب آپ کے پاس 2 آنکھیں ہیں تو آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، لیکن سوچنے کا انداز ہے۔ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے اس کے علاوہ بھی کہ ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں نے، ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں یا بفیٹ سسٹم زیادہ چلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میجورٹی لوگ اپنی پلیٹ میں اتنا کچھ بھر لیتے ہیں دوبارہ نہیں ملے گا، وہ اتنا کھا بھی نہیں سکتا، اور اس کو پتا بھی ہے کہ میں کھاؤں گا کہ نہیں، اتنا کھا ہی نہیں سکتا جتنا وہ اپنی پلیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا کیا ہے
کہ یہی ہماری پرابلم ہے. ہمارے پاس اتنا کچھ ہے پھر بھی ہم پلیٹ بھر لیتے ہیں. ہاں پھر بھی ہم پلیٹ بھر لیتے ہیں. ہم یوز نہیں کر پاتے جو ہمارے پاس ہوتا ہے, اور پھر اس کو ہم ضائع کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں مجھے یہ نہیں ملا, میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. ایک انسان دنیا کے اندر, یاد رکھنا, کوئی بھی انسان کہتا ہے میں دکھی ہوں, آپ سمجھو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے. وجہ بتاؤں کیوں. دکھی انسان پتہ ہے کیا ہوتا ہے, دکھ کہاں سے آتا ہے, آپ کو کون فیل کرواتا ہے کہ آپ دکھی ہو یا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ آپ خود فیل کراتے ہو. وجہ بتاؤں, اگر آپ اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہو, صرف ایک ہی چیز ہے, یعنی دو ڈائریکشن, ایک رائٹ اور ایک لیفٹ. رائٹ پہ دیکھو گے کبھی دکھی نہیں ہوں گے, لیفٹ پہ دیکھو گے پوری زندگی دکھی ہوگے, پھر آپ کے پاس کتنا بھی ہو. اگزامپل دوں میں, ہم اگر ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے پاس ہم سے کچھ زیادہ ہے, ہم دکھی ہو جائیں گے. ایسے ہی ہم ان کو دیکھیں گے جن کے پاس ہم سے کم ہے, ہم خوش ہو جائیں گے. تو ہم ان کو کیوں نہیں دیکھتے جن کے پاس ہم سے کم ہے, اور ہم ان کو کیوں دیکھتے ہیں جن سے پاس زیادہ ہے. آپ کے پاس اسکوٹر ہے, آپ نے اگر اس کو دیکھا جس کے پاس گاڑی ہے, آپ دکھی ہو جائیں گے. آپ کے پاس ہیلی کاپٹر ہے خود کا, اور آپ اس کو دیکھو گے جس کا ایروپلین ہے, تب بھی آپ دکھی ہو جاؤ گے. تو مقصد کہنے کا اوپر دیکھنا چھوڑ دیں, انسان خوش ہو جائے گا. اور زندگی ہے کتنی پتہ نہیں, سانس کب رک جائے. ہم کیوں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہم سے اوپر ہیں, ہم ان کو کیوں نہیں دیکھتے جو ہم سے نیچے ہیں. ہماری ہر زندگی کا ہر وقت ہمارا اچھا گزرا. بہت زبردست بات کہی ہے, بہت زبردست بات ایسے ہی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے عبدالباسط رانا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میں چاہوں گی کہ جب آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بھی رسول کا, جنت رسول کی. سبحان اللہ. اللہ بھی رسول کا, جنت رسول کی, تو دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی. بھر دو جھولی, بھر دو جھولی میری یا محمد, بھر دو جھولی میری یا محمد. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی, کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو, کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو. بن کے آیا ہوں در پر سوار, تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں بادا, تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں بادا. کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا, کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو. بن کے آیا ہوں در پر سوالی. دور حاضر عطا کریں. ہے مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم, حالت بے کسی کس کو دکھلائیں ہم. ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ, ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ. کس کے آگے بھالا ہاتھ پھیلا, یہ ہم بھر دو جھولی میری یا محمد. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. زندگی بخش دی بندگی کو, آبرو دین حق کی بچا لی. وہ محمد کا پیارا نواسا, وہ محمد کا پیارا نواسا. جس نے سچ دے میں گردن کٹا لی, جس نے سچ دے میں گردن کٹا لی. وہ محمد کا پیارا نواسا, جس نے سجدے میں گردن کٹا لی. جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے, قربانی حسین کا انجام خوب ہے. قربان ہو کہ فاطمہ زہرا کے چین نے, دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے. بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات, کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات. میدان کربلا میں
میں شاہ خوش خصال نے، میدان کربلا میں شاہ خوش خصال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، تو زندگی بخش دی بندگی کو، اب روحی نے حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نواسا۔ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، پھر بھی یزیدوں کو خیال نہیں آیا۔ سنیے گا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا آدھے کربلا صرف دو ہی فرقے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، یا تو یزیدی ہے تو حسینی۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا، اور بالکل ناظرین و کرام یہ کلام جو آپ نے سنایا، اس کے بعد مجھے امجد صابری صاحب کی یاد آئی، کیونکہ رمضان ٹرانسمیشن کا یہ خاصہ رہا تھا کہ امجد صابری صاحب جو تھے وہ ماشاءاللہ سے رمضان کے اندر کلام عطا کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام کیونکہ بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے، بریک سے واپسی آتے ہیں، جب تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پیغام رمضان محسوس کرو، رمضان پیغام رمضان محسوس کرو۔ ویلکم بیک ٹو ناظرین، بریک سے واپسی آ چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہمیں کچھ نئے مہمانوں نے بھی جوائن کیا ہے، اور روزمرہ کے طرح علامہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، سید علی رضا رضوی۔ السلام علیکم، کیسے علامہ صاحب آپ؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے جو ہمارے مہمان ہیں، رہنما مسلم لیگ نون ہے، سید نثار علی شاہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں ایک نعت خواں ہیں، انہوں نے بھی جوائن کیا ہے، شان قادری۔ السلام علیکم، کیسے ہیں شان آپ؟ علامہ صاحب، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نا امیدی کے اوپر، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے نوازتا ہے، اتنا سب کچھ ملنے کے بعد بھی انسان کہیں نہ کہیں نا امید ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے۔ آج کل جو ذہنی امراض بھی ہیں وہ نا امیدی کی وجہ سے ہی پیدا ہو رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے کہ اسلام میں نا امیدی کو کفر کیوں کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ایک چیز کو سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کا حق، ایک ہوتا ہے تفضل۔ بالکل، آپ نے کسی بندے کو کوئی کام کرنے کو دیا، اسے معاملہ طے ہو گئے، اس کے بعد جو آپ نے اس کو اجرت دی وہ اس کا حق ہے، اس حق سے اوپر آپ نے کچھ اور اس کو پیسے دی تھے، وہ اس کا حق نہیں تھا، وہ آپ کا تفضل تھا۔ بات یہ کہ ہم پروردگار عالم سے جو مانگ رہے ہیں، جو اس سے امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ذہن کے مطابق، آیا وہ ہمارا حق ہے یا نہیں ہے؟ بالکل حق نہیں ہے، کیونکہ اس پروردگار نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے۔ اب وہ جو بھی عطا کر رہا ہے وہ اس کا تفضل ہے۔ جب آپ اس معاملے کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو کچھ پروردگار ہمیں دے رہا ہے وہ اس کا تفضل تھا، ہمارا حق نہیں تھا۔ اسی بارے میں امام علی رضا علیہ السلام کا قول ہے کہ امام فرماتے ہیں اگر تم پروردگار عالم کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاؤ گے تو وہ تمہارے تھوڑے سے عمل پہ بھی راضی ہو جائے گا۔ بے شک بظاہر وہ ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے، لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں اب یہ مسئلہ آتا کہاں ہے؟ اچھا یہ جو مسئلہ ہے نا نا امیدی، اچھا نا امیدی ہوتی کب ہے؟ یہ عمومی طور پہ گھروں میں ہوتی ہے۔ گھروں میں کیوں درپیش آتی ہے؟ کہ آج ہر شخص یہ پریشان ہے کہ جناب میں اتنی محنت کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن میں معاشرے میں سروائیو نہیں کر پا رہا ہوں۔ میری آمدنی ہے وہ محدود ہے، اگر میں کاروبار کر رہا ہوں تو اس کا پروفٹ بہت کم ہے، میرے گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہو پا رہے۔ آیا کیوں نہیں ہو پا رہے؟ یہ مسئلہ آج کے نہیں 1400 سال پہلے کا ہے، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔
ایک خاتون مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے کہ مولا میرا شوہر اتنا کم کماتا ہے کہ گھر کا گزارا کرنا بڑا مشکل ہو گیا، مولا آپ میرے شوہر کو بلائیں، اس کو سمجھائیں کہ وہ اپنی آمدنی کو بڑھائے تاکہ گھر کے خرچوں پورے ہو سکیں۔ مولا نے کہا کہ جاؤ اپنے شوہر کو ساتھ لے کے آنا۔ شوہر ساتھ آیا تو عورت نے وہی شکایت کری، مولا آپ سمجھائیں۔ تو مولا نے کہا بھائی معاملہ کیا ہے؟ کہ مولا میں جو دن بھر جتنا بھی کماتا ہوں وہ سب لا کے اپنی زوجہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، لیکن اس کا گلا و شکوہ ختم ہی نہیں ہوتا، جتنا بھی لے آؤں یہی کہتی ہوں پورا نہیں ہو رہا، پورا نہیں ہو رہا، پورا نہیں ہو رہا۔ مولا بتائیں میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ میری محنت ہے، اتنا میں کر سکتا ہوں تو کر رہا ہوں۔ تو مولا نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ بتاؤ جب تم بازار جاتی ہو تو تم جو خریداری کرتی ہو وہ اپنی ضرورت کے مطابق کرتی ہو یا خواہشات کے مطابق کرتی ہو؟ بالکل۔ کہا مولا میں سمجھی نہیں۔ مولا بولے بھائی جو تم گھر سے جو چیزیں خریدنے جا رہی ہو وہ ضرورت کے مطابق خواہش۔ کہا کہ مولا اگر آپ آسان کر دیں گے میں سمجھ جاؤں گی۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ جب تم گھر سے بازار کچھ خریدنے جاتی ہو کیا پہلے سے تم سوچ کے جاتی ہو کہ تمہیں کیا لینا ہے یا بازار میں جا کے سوچتی ہو؟ بالکل۔ اس نے کہا نہیں مولا میں جب بازار میں جاتی ہوں چیزیں دیکھتی ہوں کہ اچھا یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی، میں سب چیزیں لینے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں میرے پاس۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو جو چیز تم گھر سے طے کر کے جاتی ہو وہ تمہاری ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے، اور جو تم بازار میں جا کے دیکھتی ہو یہ بھی چیز ہے، یہ بھی جائے گی، یہ بھی جائے، وہ تمہاری خواہش ہے، وہ خواہشات ہیں، اور انسان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی ہے، پوری نہیں ہو سکتی، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے سب سے بڑا المیہ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بازار سے کچھ بھی نکلیں، چاہے کپڑے لینے نکلیں، گھر کے گروسری کا سامان لینے نکلیں، کچھ بھی لینے نکلیں، ہم پہلے سے طے کر کے نہیں ہمیں لینا کیا ہے۔ لینا کیا ہے، بالکل۔ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں اس کی چکاچوند ہوتی ہے، ہر چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، پھر جب ہم ہر چیز ہم جائیں یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، اور پھر ہمارے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ عمل شروع ہوتا ہے نا امیدی کا کہ بھائی ہماری آمدنی اتنی کم ہے ہم یہ بھی لیں، اس کے پاس دیکھو یہ بھی ہے، اس کے پاس یہ دیکھو یہ بھی ہے، اس کے پاس یہ بھی ہے۔ جب انسان اس دوڑ میں لگ جائے گا تو کبھی بھی اس کے معاملہ سیدھے نہیں ہوا، ہمیشہ وہ نا امیدی کا شکار ہی رہے گا۔ بالکل۔ آسان طریقہ یہ ہے، آپ کو کچھ بھی لینا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، آپ گھر سے طے کر کے جائیں آپ نے یہ لینا ہے، آپ کو اپنے معاملات پتہ ہوں گے، آپ کی آمدنی کتنی ہے اور آپ کے گھر میں ضرورت کیا ہے۔ جب آپ اپنے گھر کی تمام ضرورتوں کو پہلے سے پورا کر لیں گے، ذہن میں بنا کے جائیں گے، تو انشاءاللہ کبھی آپ کو نا امیدی ہوگی ہی نہیں۔ خواہشات پوری کر لیتے ہیں، اپنی ضروریات رہ ہاں جاتی ضرورت ہے جی، ضرورت رہ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت بات کیا علامہ صاحب نے، اور میں نثار شاہ کی طرف بھی چلوں گی۔ آج کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز ہونے کے بعد بھی ہم کہیں نہ کہیں خواہش رکھ رہے ہوتے ہیں، اور خواہشات جو ہوتی ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں ہمارے ناظرین اور ہم خود بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان الکریم کا جو مہینہ ہے وہ ایک پولیٹیشین کی عام مرہ زندگی اور رمضان کی جو مصروفیات ہوتی ہیں اس کے اندر کیا چینجنگ لے کر آتی ہیں، یا بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں سیم روٹین؟ جی شکریہ۔ میرے خیال سے مولانا صاحب نے تو تفصیلی جو بات کی، بالکل بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ بات ہوئی کہ معاشرہ کیا چاہتا ہے اور معاشرے میں کیا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں سیاستدان جو ہے نا اس کی زندگی بہت زیادہ ہی مشکل ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ رمضان کے اندر ان کے لیے بہت زیادہ ہی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ جو عام روٹین میں ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک کام ہوتا ہے، سوشل ورک ہوتا ہے، دنیائی معاملات ہوتے ہیں، عوام سے رابطہ ہوتا ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو پھر ان کی توجہ عبادت کی طرف بھی زیادہ آ جاتی ہے، جو کمائی کا مہینہ کہا جاتا ہے، بالکل، اور بہت بڑا مطلب دینے والا اور ایک سیل لگا ہوا مہینہ ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ سیل لگا ہوا ہے کسی مارکیٹ میں، آپ جائیں تو میرے خیال سے ساری رات لوگ لائنوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے سیاستدان، جو خاص کر کے میں اپنی بات کہوں، میرے لیے تو بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ دن میں بھی وہ کام کرنے ہوتے ہیں جو عام روٹین کے ہمارے ہوتے ہیں، لوگوں سے ملنا یا سیاست کرنا یا اس بیچ میں ماشاءاللہ سے روزے آپ کے پورے جا رہے ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ، ہم نے روزے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے، کہ بچپن سے مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ روزہ مطلب ہم نے کہیں بغیر روزے رہے، یاد نہیں ہے۔ بچپن سے گھریلو ہمارے جو آج بھی الحمدللہ ہمارے گھر میں ابھی بھی ہمارے بچوں کے بھی یہ روٹین ہے کہ روزے الحمدللہ ہم اس کو فرض بھی سمجھتے ہیں اور اس کو غیرت بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہمیں اگر
ایک حکم دیا ہے جو ان کو ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے روزے رکھنے سے کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی فائدہ ہے. ایک امتحان ہے اور ہم اس امتحان میں اگر پاس ہوتے ہیں, دیکھیں نا, اگر آپ دیکھیں کہ آپ پانی کسی کمرے میں اکیلے ہیں, آپ پی سکتے ہیں, کھا بھی سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. یہ تراویح بھی پوری ہوتی ہیں اور عید کی نماز بھی ہوتی ہے, وہ بھی الحمدللہ. بالکل 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 ایسے ہی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے. اور علامہ صاحب کی طرف میں چاہوں گی کہ لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں علامہ صاحب کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, مگر پھر بھی دل کے اندر ایک سکون نہیں ہے, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب کے اندر غم تکلیف لکھ دی ہے, اور ہمارا نصیب بھی بہت زیادہ خراب ہے. تو کیا کہیں گے, اس کے اوپر روشنی ڈالیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے رب کو اپنی طرح چاہتا ہے. بالکل بے شک, یعنی جیسا میں چاہ رہا ہوں میرا رب بالکل ویسا ہی ہو, ایسا نہیں ہے. آپ نے یہ سوچا ہے میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے, سبحان اللہ, میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. ہر شخص کہتا ہے میں اپنے اللہ سے دعا کروں, اللہ یہ دعا کو کر دیا پھر جلدی سے پورا کر دے, اللہ یہ دعا کر دی جلدی سے پورا کر دے. لیکن اللہ جانتا ہے اس کو کب کس موقع پہ کون سی دعا اس کی قبول کرنی ہے, بے شک. کیا اس کے فائدے کی. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کے سامنے آپ انگارے جلا دیں, اس کو اس کے اندر جو اٹریکشن ہوگی نا جل بجھ کی, وہ چاہے گا کہ اس کو جا کے ہاتھ پکڑ لے, اس کو اٹھا لے, اس کو ہاتھ لگائے, کسی طرح اپنے پاس لے لے. لیکن والدین جانتے ہیں کہ اس کی خواہش اگر یہ پوری کر دی تو اس کے لیے وہ اذیت کا سبب بن جائے گی. ماشاءاللہ کتنے خوبصورت گفتگو, اس کے ہاتھ جل جائیں گے, اس کا اگر منہ پہ تر لگے وہ منہ جل جائے گا. بالکل بے شک. تو والدین کہتے ہیں کہ نہیں, اگر بچہ تھوڑی دیر روتا ہے تو اس کا رونا مجھے برداشت ہے, لیکن وہ جو بعد میں اذیت ہوگی نا وہ ہمیں برداشت نہیں ہوگی, نہ اس بچے کو برداشت ہوگی. تو ہم ہر چیز کو چاہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, اور وہ دینے کے بعد ہوگا کیا, وہ جو اس کے لیے نقصان دہ وہ اللہ جانتا ہے. اب میں آپ کو ایک بڑا زبردست واقعہ سناؤں. یہ واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا, اور یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ جب خیبر فتح ہو چکا تھا. مسلمان جو غربت تھے اب وہ امیری کی طرف جا چکے تھے. اس وقت ایک صحابی رسول تھا. اس وقت صحابہ کرام کے اندر ایک دوڑ لگتی تھی, کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر صحابی کی یہ شرف مجھے حاصل ہو کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے ڈائریکٹ کھڑا ہو جاؤں, جو مکبر کی جگہ ہوتی ہے. لیکن وہ صحابی, غریب صحابی, وہیں کھڑا رہتا تھا. اس مقام کے اوپر وہ صحابی ہمیشہ ملتا تھا. حالت کو غربت نہیں ختم ہوئی اس کی. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, اب تو ہم مسلمانوں کے حالات بدل چکے ہیں, آپ اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اس کے بھی حالات بدل دے, اتنا غربت کا شکار ہے. اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا, پروردگار جب تمام میرے صحابہ کرام کے حالات بدل چکے ہیں, خوشحال ہو چکے, پروردگار اس کو بھی تو خوشحال کر دے. جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے, کہا اے میرے حبیب, اللہ بہتر جانتا ہے اس کو کس حال میں رکھنا ہے, لیکن آپ نے اس کے حق میں دعا کری ہے تو اللہ اس دعا کو قبول کرے گا, اور آپ اس کو 2 دینار اس کو بطور قرض کے دے دیں, اور کہیں جائے اپنے کاروبار کرنا شروع کرے. وہ صحابی نے 2 دینار لیے. اللہ کے رسول نے کہا دیکھو یہ بطور قرض دے رہا ہوں 2 دینار تمہیں, جاؤ اس سے کاروبار کرنا شروع کرو. اس نے کاروبار کرنا شروع ہوا, کاروبار بڑھنا شروع ہوا. اب وہ مکبر سے پہلی نکل کے وہ صف میں آنا شروع ہوا. وہ پہلی صف سے آخری صف میں آیا, اور یہاں تک اس کے بعد دولت آ گئی, اتنا مال و دولت آ گیا کہ اب وہ اس نماز جماعت سے باہر ہو گیا. اب اللہ کے رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا, کاروبار میں اتنا مصروف ہو چکا تھا, وہ نماز جماعت کے بعد آتا تھا. کیا بات. اور پھر اتنا پھیلا کہ وہ مدینے سے باہر اسے کاروبار بڑھ گیا, وہ مدینے کے باہر رہنے لگا. اب وہ کبھی مسجد نبوی آتا, کبھی نہیں آتا, کبھی آتا کبھی نہیں آتا. اللہ کے رسول نے کہا وہ میرے صحابی کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ وہ تو مدینے کا بہت بڑا تاجر ہو چکا ہے, اور اب اس کو وقت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے جماعت, وہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا. اللہ کے رسول نے کہا اچھا. زکوٰۃ کا حکم ہوا کہ جاؤ میرے صحابی سے زکوٰۃ لے کر آؤ. جب صحابہ کرام کہے کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے کہ بھائی وہ زکوٰۃ ہے تم پر آئی ہے, وہ زکوٰۃ ادا کرو. کیا اب اللہ کے رسول ہم سے ٹیکس بھی لیں گے؟ اس کے الفاظ سنیں آپ. وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کے رسول مسلمان ہونے کا ہم سے ٹیکس بھی لیں گے. صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ وہ تو اس طرح ہو گیا ہے کہ اب تو وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تو ٹیکس لیا جا رہا ہے مسلمان ہونے کا. اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول گئے اس کے پاس, اس میں بڑی عزت احترام کہا یا رسول اللہ آپ بیٹھیے. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بھائی میں نے تمہیں 2 دینار بطور قرض دیے تھے,
یا رسول اللہ پورا کاروبار آپ کا ہے، کہ نہیں مجھے کاروبار نہیں چاہیے، وہ 2 دینار جو میں بطور تمہیں قرض دیے تھے مجھے وہ دے دو، مجھے وہ لوٹا دو۔ اب اس نے وہ جو 2 دینار دیے جو خیر و برکت والے اب تو نکلنا شروع ہو گئے، اب واپس اس کا کاروبار سمٹتے 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 وہ اسی حالت میں آ گیا، واپس اسی حالت میں آ گیا، اب واپس اسی مقام پہ آ کے کھڑا ہوا جس مقام سے وہ چلا تھا۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کس حال میں رکھنا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی۔ آپ جس حال میں اللہ نے آپ خوش رہیں، پروردگار آپ کو اس میں رزق میں خیر و برکت بھی دے گا اور ذاتی بھی کرے گا۔ ایسا ہی ہے، بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت بات کی ہے ناظرین کرام کہ علامہ صاحب کا یہ جو واقعہ علامہ صاحب نے ابھی سنایا، اس سے قبل بھی میں نے بھی آپ لوگوں کو ایک بات کہی تھی کہ میرا اللہ بے شک یہ بات بہت بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو جب ایک ماں اپنی اولاد کے لیے غلط نہیں سوچ سکتی تو میرا رب کیسے اپنے بندے کے لیے غلط سوچ سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی امجد قریشی صاحب، میں چاہوں گی کہ ہم نثار علی شاہ کی طرف ہم واپس چلتے ہیں، نثار شاہ کی طرف، کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ پہلا روزہ آپ نے کس عمر میں رکھا؟ جی پہلا روزہ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے 77 میں، اچھا جی 77 عمر میں رکھا تھا؟ ایج کیا تھی آپ کی؟ اچھا 77 سن تھا، تو یہ اگر آپ لگا لیں 63 63 اور کتنے سال ہو گئے، 11 سال ہوں گے میرے خیال سے، 11 سال کی عمر۔ 11 سال کی عمر۔ اچھا تو ٹف تو ہوا ہوگا؟ ہاں بہت زیادہ ٹف تھا، اور وہ دن بھی بڑے تھے، اچھا مطلب گرمی کے دن بھی تھے، اور یہ رکھ کے مطلب یہ کہ بہت زیادہ پریشانی بھی ہوئی، پیاس بھی لگی تھی۔ وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سب نے کہا گھر والوں نے کہ کوئی ایشو نہیں ہے، آپ آدھے دن کا روزہ ہوتا ہے، آپ آدھے دن والا رکھ لیں، لیکن ہم نے کہا نہیں، آپ کے یہاں تو عادت دیکھا ہی نہیں ہم نے، تو انہوں نے بولا نہیں وہ آدھا دن کا بھی ہوتا ہے بچوں کے لیے، ایک پیکیج ہے۔ تو وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو پھر وہ روزہ اللہ نے کیا، پھر وہ رکھا، پھر اس کے بعد پھر کوشش کی، لیکن گھر والوں نے اجازت نہیں دی، تو اس طریقے سے پھر وہ مہینے میں 1 2 3 کوشش کی کہ رکھا جائے نا، تو اس طریقے سے ٹرین ہوتے رہے۔ پھر وہ تو یہ 11 سال کی عمر میں نے اچھی طرح یاد ہے کہ میں پہلا روزہ رکھا۔ اور میں چاہوں گی کہ شان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے اور شان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلائے عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ بھائی سیدہ پاک کی بارگاہ میں درود شریف کے ساتھ پیش کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا ام ابیہا یا ام فبیہا یا ام ابیہا یا ام فبیہا یا شرف النساء یا فاطمہ زہرا یا زہرا یا سیدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ امجد قریشی آپ کب سے سن رہے ہیں، یہاں پہ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ چپ چاپ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، تو آپ بھی کچھ گفتگو کریں علامہ صاحب سے. گفتگو اتنی اچھی ہو رہی ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ سنتی جائے اور سنتا جائے اور سنتا جائے. کیونکہ آپ نے نثار صاحب سے بھی جو ہے اچھی گفتگو کی، ڈاکٹر صاحب سے بھی. ڈاکٹر صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے میں ضرور چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب صبر و شکر کے اور ناشکری کے بارے میں جو معاملات ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں کہ شکر بجا لانا چاہیے، کیا صبر صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام ہے یا اس کی کوئی اور بھی پہلو ہیں؟ نہیں، صرف بھوک پیاس کی تو بات نہیں ہے. دیکھیے صبر جو ہے وہ ہر قدم پر ہے، ہر مقام پر ہے. ہم زندگی میں جس جگہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، کام میں ہوتے ہیں، تو یہاں جو اب معاشرے کی صورتحال ہے وہ اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ ہر آدمی صبر سے ناآشنا، ناواقف اور بے صبرہ ہو گیا ہے. اچھا، اگر کہیں مثال کے طور پر اب میں ذرا عمومی سطح پر آ جاتا ہوں تھوڑا سا، کہ اگر لائن لگی ہوئی ہے کسی بینک میں، کسی اور ادارے میں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، وہ لائن میں ہم پیچھے کیوں کھڑے ہوں یا لائن کے اندر کیوں کھڑے کسی طریقے سے آگے ہم. یہاں تک کہتے تھے لوگ، ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے لائن شروع ہوتی ہے. تو یہ تک لوگوں کا مزاج ہو گیا ہے. اب کیا ہے کہ یہ چیزیں صبر نہیں ہے لوگوں میں. بالکل. ابھی جیسے وہ امید اور نا امیدی کی بات تھی، نا امیدی خود ایک مطلب اس کی بھی دیکھیں، یہ امید دو طرح ہو سکتی ہے اور امید دو سے ہو سکتی ہے. دو سے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو خداوند سے امید رکھیں آپ یا بندوں سے امید رکھیں. تو پہلے تو یہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے کہ ہمیں ہر کسی سے امید نہیں رکھنی ہے، کیونکہ جو امید ہم اللہ تعالیٰ سے رکھیں گے وہ ہمیں منزل تک پہنچائے گی، بالکل ہمیں کامیابی عطا کرے گی، فائز ہوں گے. اور جو امید ہم بندوں سے رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ناقص ہیں ہم بندے سب، کامل ہے وہ ذات اور اس کے جو انبیاء اکرام ہیں اور اولیاء اکرام ہیں، سب ائمہ اطہار ہیں سب. اچھا، اب آ جائیں کہ دو نا امیدی کیا کرتی ہے. نا امیدی ہمیں ایکچولی ہمیں ایک طرح سے ہمیں وہ کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے. بالکل، بے شک. یعنی اگر ہم نا امیدی نہ رکھیں تو ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں. بالکل. کس طرح کہ اگر ہم نا امیدی میں چلے جائیں تو پھر ہم موٹیویٹ نہیں ہوتے، پھر ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم کام کرنے کی طرف راغب نہیں ہوتے ہیں، کہ سمجھتے ہیں اب تو یہ ہوگا ہی نہیں کام. بالکل. تو اس لیے ہم نا امید نہ ہوں بلکہ امید رکھیں، تو پھر ہمیں موٹیویشن پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کچھ کر سکیں گے. تو یہ ایک درمیان میں فرق ہے. اسی متعلق میں شاہ صاحب سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو سوشل میڈیا چل رہا ہے یا لائف سٹائل ہے یا ہمارے جو کامیابی اور ناکامیاں ہیں، یہ نا امیدی کا کتنا بڑا سبب بنتا ہے؟ دیکھیں، اس میں عمر بہت زیادہ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ ہی لوگ انحصار کر لیتے ہیں. تو نا امیدی تو کفر ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنے ہمت سے کام لینا چاہیے اور اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اور نا امیدی نہیں کرنی چاہیے. اور سوشل میڈیا کا تو ایک ایشو ہے، بہت اچھی چیز بھی ہے لیکن بہت زیادہ اس میں منفی باتیں، ہاں منفی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو ہم اگر منفی سائڈ پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اس میں کتنی صداقت ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہوا ہے تو ہمیں نا امیدی نہیں کرنی چاہیے اور کم از کم اس طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کتنی امید کے ساتھ آگے زندگی گزارنی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اللہ پہ یقین کریں گے، اپنے رب پہ یقین کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو نا امیدی کی ضرورت بھی پڑے گی. اور دیکھیں نا، اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ آج ہم اس صدی میں ہیں، ہم ہر فیسلٹی ہمارے پاس ہے. بالکل. دیکھیں، ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس میں آپ کو ہر فیسلٹی اس کمرے کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمیں گرم بھی چاہیے، ٹھنڈا بھی چاہیے، وہ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ آپ کا دسترخوان جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب آج سے آپ 20 سال پہلے، 50 سال پہلے، 40 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو آپ کا دسترخوان کیا تھا اور آج کا آپ کا دسترخوان کیا ہے. آج آپ افطاری کرنے جب جاتے ہیں، آپ کے دسترخوان پہ میرے خیال سے کون سی چیز ہے جو موجود نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل.
ہم تو یہ نا امیدی ہے، لیکن وہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ کیا ہے، یہ جو لگا ہوا ہے یا ہے. پھر آپ اپنے لباس کی تن جو آپ نے لیا ہوا ہے، آج آپ یہ دیکھیں نا، ہم آج کے ایک کپڑے کے جوڑا جو ہماری فیملی کے لیے ہوتا ہے یا ہم اپنے لیے لیتے ہیں، ہم پوری شادی میں اتنا خرچہ کر لیتے تھے کہ ایک جوڑا آج جیسے ہم خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس ٹائم پہ جو چیز تھی آج تو یہ نا امیدی کیوں، یا کیوں وہ دماغ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ اس کو بھی تو سوچیں. تو نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر سوشل پہ یا کسی کی باتوں پہ آئے ہیں تو اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا، اپنے آپ کو دیکھیں. یہی سوال علامہ صاحب میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ کم عمر بچوں میں جو نا امیدی کی جو زیادہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں بچے، وہ ان کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، اس کو میں اور بھی کریکٹ کر دیتی ہوں سوال کو کہ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے اور ہم نہ چاہ کے بھی ہر چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی بچے اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہی گھر کے اندر اتنا کمپٹیشن کا آج کل ماحول ہو گیا ہے کہ بچوں کے اندر اکثر ڈپریشن، انزائٹی جیسے ایشوز بھی آنا شروع ہو گئے. دیکھیں سب سے بہترین چیز پتہ ہے کیا ہے؟ کہ معاشرے کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ہم سوشل میڈیا کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا. یہ گلیمر کی دنیا ہے اور ایک جھوٹ کی دنیا ہے. بالکل. وہ سچائی کچھ بھی نہیں ہے. سچائی وہ ہے جو آپ کے گھر کے اندر ہے. سچائی وہ جو آپ کے سامنے ہے. سچائی وہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیمرے کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ہیں. مجھے پتا ہے سوشل میڈیا پہ جو بھی ریلز بناتے ہیں، جو بھی چیزیں کرتے ہیں، وہ کتنی منٹ کی ہوتی ہیں؟ 8 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر کوئی بھی بندہ اتنی جلدی ترقی کر جائے گا؟ کبھی نہیں. آپ حقیقی دنیا میں آ کے دیکھیں گے، جب آپ حقیقی دنیا میں تو ہر چیز آپ کو صحیح نظر آئے گی. آپ سوشل میڈیا سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور متاثر ہونے کے بعد یہ ارے 10 منٹ پہلے تو یہ غریب تھا، اس کا تو جناب لاٹری میں ٹکٹ لگ گیا، یہ کروڑ پتی بن گیا. بالکل. اس کی تو فلاں جگہ لڑکی سے شادی ہو گئی، یہ تو ارب پتی بن گیا، اس کو تو سونے کے وہ سکے مل گئے. بھائی یہ صرف گلیمر میں ہو سکتا ہے، کیمرے کے آنکھ سے ہو سکتا ہے. حقیقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. جب حقیقی دنیا میں آتے ہیں، دیکھیں مایوسی کفر کیوں ہے؟ اگر کسی بندے کو پتہ لگ جائے اس کو 2 دن بعد پھانسی ہونی ہے، کیا وہ کہیں کسی چیز کی کوشش کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ وقت سے پہلے ہو جائے گا. اس کا ذہن کچھ کرنے کی کوشش کرے گا، ذہن بولے گا بس اب چھوڑ دو، جو ہونا تھا ہو چکا، اب 2 دن بعد تو میں نے مر جانا ہے، اب میں نے اسٹرگل نہیں کرنی کسی بھی چیز کے بارے میں. لیکن جب تک اس کو امید ہوگی کہ یار میرا وکیل ابھی مثال کے طور پہ ابھی مجھے ہائی کورٹ سے ہوئی ہے پھانسی، لیکن ابھی میرے پاس ایک آپشن باقی ہے، میرا وکیل جائے گا اور جا کے سپریم کورٹ کے اندر اس کو کلیم کر دے گا، اپیل کر دے گا. تو اس کے اندر امید ایک جاگی ہوئی ہے. لیکن جب سپریم کورٹ سے مل جائے گی اس کو، اب یہ فل بینچ سے مجھے ہو چکی، اب کچھ بھی نہیں ہونے والا. امید کی کرن آخری دم تک اب وہ محنت نہیں کرے گا. آپ اپنے اندر نا امیدی پیدا نہ کریں، بلکہ خدا سے توسل کریں اور کوشش کریں. دیکھیں کوشش کرنے سے ہر چیز ملتی ہے. مطلب یہ کہ امید کی کرن آخری دم تک اور آخری سانس تک. اب میں آپ کو بڑی زبردست ایک واقعہ سناؤں. قرآن کی آیت موجود ہے، کیا تم لوگ ایمان لگے ہم تمہارے امتحان نہیں لیں گے. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں جناب ثمامہ، اور پہلے شہید ہیں جناب یاسر. یہ اسلام کے پہلے شہید اور شہیدہ ہیں. انہی کے بیٹے کا نام ہے جناب عمار. ان کی والدہ کی شہادت کیسے ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے. کس طرح؟ ان کے والدین کے چاروں ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور مختلف سن میں گھوڑے دوڑا دیے گئے. جسم 4 پیس میں ہو گیا تھا. ایک بچہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد اس کی حالت یہ ہے کہ دن کے اندر اس کے عرب کی تپتی ہوئی ریت پر اس کو لٹا دیا جاتا ہے، اس پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے ہیں. جب رات ہوتی ہے، دیکھیں ریگستان میں رات بھی اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کو ٹھنڈے پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے. جب اللہ کے رسول کا وہاں سے گزر ہوا تو جب ہمارے کہا یا رسول اللہ میرے والدین شہید ہو چکے، آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، کیا تم ایمان لے آؤ گے کہ ہم تمہارے امتحان نہیں لیں گے؟ سبحان اللہ. اتنے امتحان کے باوجود اس کے ہو رہا ہے ایمان لائے تو آپ امتحان ہوگا. بھائی آپ یہ سمجھے اگر آج آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ پروردگار کی طرف سے آپ کا یہ جو ہے نا امتحان ہو رہا ہو. صحیح ہے. اور ہر امتحان کے بعد آپ کو بہترین انعام ملتا ہے. بے شک
بالکل بہت ہی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے. اور میں شاہ صاحب کی طرف بھی چلوں گی کہ شاہ صاحب آج کے بچے کے اندر اگر ہم دیکھیں نا تو کہیں نہ کہیں آج کے بچے کے اندر ہم دیکھیں تو کہیں نہ پیشنس ختم ہو گئے. پہلے کے اگر بچے جو تھے وہ صبر کرتے تھے, چیزوں کو سنتے تھے, بڑوں کی بات کو سنتے تھے. آج کا بچہ جو ہے اس کو کچھ کہو تو وہ فوری رپلائی کرتا ہے. تو اس چیز کو ماں باپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس کا تو سب سے زیادہ ماحول سے بڑا اس کا اثر ہے نا. اگر آپ اس بچے کو ماحول دیں گے اور اس ماحول میں جب وہ پلے گا, اگر وہ آپ اس کو آپ نوکری پہ جا رہے ہیں, آپ ان کو اکیلے چھوڑ دیتے ہیں یا کسی کا حوالے کر دیتے ہیں تو لازم اس میں بے صبری تو ہوگی. بالکل. پھر دوسری اس کو جو ماحول آپ نہیں دیں گے یا جو اپنے گھر کا ماحول ہوتا ہے, دیکھیں نا بچے کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے بالکل کہ جب وہ آج بچہ ہم ابھی پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اسکول میں داخل کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کو تو بہت زیادہ پڑھنا ہے, بہت ٹاپ کا جانا ہے اس نے, تو وہ آپ نے اس کو تو گھر سے ہی باہر نکال دیا, ٹھیک ہے نا. اب اس کو تو وہ چیزیں جو گھر میں ملتی ہیں, جو اپنوں سے ملتی ہیں, اپنیت سے ملتی ہیں, تو وہ چیز تو اس میں ختم ہو جاتی ہے. وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں ملے گی تو شاید نہیں ملے گی. لیکن اگر وہ اپنے گھر میں ہوگا یا اپنے گھر کے ماحول میں رہے گا تو اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھے ملنی ہے, اس کو بے صبری نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ میری ماں ہے, بھائی ہے, بہن ہے, جو گھر کی فیملی ہے, تو یہ مجھے مل سکتی ہے, مجھے مل جائے گی. تو اگر یہ ماحول ہم اس پہ اگر توجہ کریں کہ بچوں کو بچے ہی سمجھے جائیں اور اس کو ابھی فی الحال انجینئر نہ بنائیں, میرے خیال سے فی الحال ڈاکٹر نہ بنائیں. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ کہ نہیں, مطلب میں نے یہ کہا نا کہ ڈاکٹر بچپن کا, تو ڈاکٹر جو ہے نا ہم بنا لیتے ہیں کہ بھئی ابھی 3 سال میں ڈاکٹر بنے. میں یہ مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ یا اس کو ہم نے ابھی انجینئری اس کو 3 سال میں بنانا ہے, تو اس کا ایک ٹائم ہے, ایک وقت ہے کہ اگر اس کو آپ گھر کا ماحول دیں, گھر کا پیار دیں, اپنا تمام چیزیں جو گھر کے اندر ہوتی ہیں وہ تعلیم یا وہ چیزیں اگر آپ اس کو پرووائڈ ہو جائیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کو بے صبری بھی ہوگی یا اس کی کوئی ایسی حرکتیں بھی خراب ہوں گی, نہیں ہوں گی. انشاءاللہ آگے جا کے انشاءاللہ ایک بہترین اور اچھا پاکستانی بھی بنے گا اور ایک اچھا جوان بھی بنے گا, ایک اچھی یوتھ بھی بنے گی. بالکل. تو یہ میرے تو یہ ایک تجزیہ ہے وہ چیز. بالکل ایسے ہی ہے ناظرین و کرام, کیونکہ بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی حاصل ہوتے ہیں. پیغام رمضان محسوس کرو, پیغام رمضان محسوس کرو. جی ناظرین و کرام, بریک سے واپسی آ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہم لوگ افطار کے لمحات میں بھی بہت ہی قریب پہنچ چکے ہیں. اور میں چاہوں گی ہم جب قریشی سے کہ آج جن اسپانسرز نے ہمیں تعاون کیا ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی ندا, ہمارے اسپانسر تو ماشاءاللہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں. اس میں سب سے پہلے میں بات کروں ڈبل چیز والوں کی. ڈبل چیز پیزا ایک نئی برانچز ہمارے یہاں کراچی میں کھل رہی ہیں. انہوں نے جو ان کی دوسری ایک برانچ ہے 7 اسپائس کے نام سے, ایک ڈبل چیز ہے اور ایک 7 اسپائس ہے. 7 اسپائس میں جو 2760 روپے کی جو آفر تھی وہ رمضان المبارک میں 10 رمضان تک 2000 کی کر دی گئی ہے. 2760 والی 2000 تک کر دی گئی ہے. اور اسی طرح ڈبل چیز پہ جو آفر 2000 کی تھی وہ 1500 کی کر دی گئی ہے. یہ دونوں آفریں 10 رمضان تک کے لیے قابل قبول ہیں. 10 رمضان تک جائیں اور جلد سے جلد اس کا فائدہ اٹھائیں. اچھا, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں طوبہ پرل سٹی اور گارو گرین سٹی کی. یہ آئیکن مارکیٹنگ کے توسط سے مارکیٹ کی گئی ہیں. اس میں یہ کہتے ہیں کہ آئے کریں ایک نیا شہر آباد. اس میں 80, 100, 120 اور 150 گز کے رہائشی پلاٹ اور 200 اور 400 گز کے کمرشل پلاٹ اس میں موجود ہیں. کم سے کم آمدنی والوں کے لیے یہ پلاٹ رکھے گئے ہیں. جلد سے جلد اس میں آفر سے ان سے بھی فائدہ اٹھائیے اور اپنی بکنگ کرائیے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنا اس کا ہربل سلمنگ کے لیے. ہربل پروڈکٹ ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں. اس ہربل پروڈکٹ پہ بھی ہم جو ہے لوگوں نے اس میں آفر ہے کہ جلد سے جلد اس کو بھی بائی کریں اور اچھی سے اچھی اس میں وہ اٹھائیں. اس کے بعد پھر نیو ٹاؤن ڈیری ہے ہمارے پاس, پھر آئیکن مارکیٹنگ ہے, پھر نیو ٹاؤن بٹرز ہے,
اور سب سے بڑھ کر جو آپ فرنیچر دیکھ رہے ہیں یہ امپائر انٹیریئر ہے. امپائر انٹیریئر والوں نے بھی ہمیں بہت بڑی فیسلٹی دی ہے. یہ انٹیریئر ان کی طرف سے یہ پورا 30 دن فری فرنیچر ہمارے ساتھ رہے گا. تو یہ پورے جتنے بھی اسپانسر ہیں ہمارے لیے بہت خوشگوار اور بہت آسان ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی انہوں نے. ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کراچی نوجوان تحریک جو ہے انہوں نے بھی ہمیں وہ بھی ہمارے ساتھ بالکل وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ حرم بیوٹی پروڈکٹ جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں تعاون کیا ہے. اور میں چاہوں گی کیونکہ اب ہمارا جو ہے وہ کوئز سیگمنٹ اسٹارٹ ہونے والا ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کا لنک دیجیے. جی اس میں نین تارا ہمارا کوئز کا کانسیپٹ سیگمنٹ کر رہی ہیں. نین تارا سے میں درخواست کروں گا کہ اپنا سیگمنٹ اسٹارٹ کریں پلیز. السلام علیکم نین تارا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تو نین تارا آج کیا ہونے والا ہے؟ آج ہمارے بچے آئے کوئز کا اور ہم نے کوئز کا پروگرام رکھا ہے اپنا ٹیم کے شروع کریں. بسم اللہ. ہماری 2 ٹیمیں, ایک اے اور ایک بی. ہم سوال کرتے ہیں رمضان کس ہجری مہینے کا نام ہے؟ اے رجب, بی شعبان, سی رمضان, سی شوال. رمضان صحیح جواب. چلیں دوسرا ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. روزے اسلام کے کتنے بنیادی ارکان میں سے ایک ہیں؟ A3, B4, C5 یا D6؟ تیسرا. غلط. بی بتائیں. A3, A4, C5 اور D6. روزہ اسلام کے کتنی بنیادی ارکان میں سے ایک ہیں؟ 5 4 3. صحیح جواب. 3 قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا؟ اے شوال, بی محرم, سی رمضان, ڈی صفر. رمضان. صحیح جواب. تھینک یو سو مچ نین تارا. اور اسی کے ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور گفتگو کی جانب چلتے ہیں. جی امجد قریشی. اس میں پروگرام کو سوال ہمارے پاس بہت سارے ہیں ویسے تو, اور لیکن ٹائم کی کمی ہے تو میں آپ کو پتہ ہے ندا کی جو ہے بس وہ افطار کا ٹائم. آپ شاہ صاحب سے کچھ پوچھنا شاہ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اکثر روزے کی حالت میں مزاج خراب ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو کس طرح سنبھالنا چاہیے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ ماشاءاللہ سیاستدان ہیں تو روزمرہ کی جو زندگی گزرتی ہوتی ہے تو روزوں میں کسی سیاستدان کا مزاج خراب ہو جائے یا چڑچڑاپن آ جائے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جانا چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا کہ مزاج روزے کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. اس کا مزاج خود خراب ہوتا ہے تو وہ روزے کا نام بدنام کرتا ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ روزہ تو آپ کا ایک صبر کا نام ہے, ایک محبتوں والا ایک. دیکھیں نا آپ عام روٹین کی بات کریں کہ 11 مہینے آپ کی طبیعت کیسی رہتی ہے, آپ بہت سی چیزیں ایسی جو آج رمضان میں بڑی ایزی ہو جاتی ہیں اور بڑی محبتیں ہوتی ہیں. آپ ہر چیز نمازوں میں یا تسبیحات میں یا آپ اچھے کاموں میں یا کسی بھی کاموں میں آپ کو بڑی آسانی ہوتی ہے. تو وہ کیوں مزاج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ خراب ہوگا؟ تو وہ ان کا اپنا مزاج کوئی خراب ہوتا ہے تو وہ رمضان کا نام دے دیتے ہیں کہ جی رمضان کی وجہ سے میرا مزاج خراب ہوا یا مجھے روزہ لگ گیا. اب دیکھیں نا روزہ لگنا میں تو نہیں سمجھتا کہ روزہ لگنا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو روزہ لگے گا آپ کو, یا وہ کون سی چیز ہے. اور آج کل روزہ تو اگر لگنا بھی تھا تو اس وقت لگنا تھا جو دھوپ کے اوپر جو مزدوریاں ہوتی تھی, پیدل راستے ہوتے تھے, پیدل صحراؤں میں چلنا ہوتا تھا, آپ کو سفر بہت لمبا تھا. ابھی آپ نے اگر آپ کے لیے گنجائش بھی رکھی ہے کہ آپ نے روزہ سفر کا ٹائم ایک میل کا حساب ہے یا کہ اس میں آپ جائیں تو اس کے بعد آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے. آپ تو میرے خیال سے 2000-3000 کلومیٹر بھی آپ 1.5 گھنٹے میں آپ کا راستہ ہو جاتا ہے. 1.5 گھنٹے میں آپ کو کیا مشقت ہوتی ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ مزاج خراب ہو. تو یہ مزاج ہم نے اپنا خود خراب کیا ہوتا ہے یا کوئی ایشو اور ہوتے ہیں اور ہم روزے کا نام دے دیتے ہیں کہ جی یہ تو روزے کی وجہ سے مزاج کا. تو میں نہیں سمجھتا کہ سیاستدان ہو چاہے عام آدمی ہو, روزے سے کسی کا مزاج میں تو سمجھتا ہوں کم از کم نہیں خراب. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہی ناظرینوں کرام کیونکہ افطار کے لمحات بہت ہی قریب ہوئے جاتے ہیں اور آج ایک اور روزہ اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے اور میں چاہوں گی کہ اپنے پروگرام کا آغاز جو وہ حسیب سہروردی اور عبدالباسط رانا سہروردی کے ساتھ کروں. تو سب اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں
اور اس کے بعد پھر آخر جو ہوگا وہ ہم علامہ صاحب کی دعا کے اوپر جاتے ہیں. آ جائیں, بسم اللہ. تو مولا فہذا علی مولا بن کن تو مولا من کن سبحان اللہ. مولا من کن تو مولا فہذا علی مولا من کن تو بنے صوفی جذبات میں بہنے والے, بنے صوفی جذبات میں بہنے والے, قلندر بنے عشق میں جلنے والے, قلندر بنے عشق میں جلنے والے, قطب بن گئے رنج و غم سہنے والے, ولی بن گئے یا علی کہنے والے, علی مولا مولا علی مولا علی مولا 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 بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا, عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم, جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. علی مولا مولا 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 علی مولا علی مولا علی مولا علی پکارے گا کوئی چیخ چیخ کر ایک دن, خلاف دی نہیں علی علی کہنا, خلاف دی نہیں علی علی کہنا. وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا. علی علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا 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 علی مولا. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے, جس سمت تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں, دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے. مولا لا مولا علی مولا مولا علی مولا 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 علی مولا مولا. جنگل پہاڑ پڑتے ہیں نادے علی علی, جنگل پہاڑ پڑتے ہیں نادے علی علی. مشکل کو میری حل کرو, مشکل کشا علی مولا علی علی مولا مولا علی مولا علی مولا 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 علی 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 مولا. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل نظر
اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی ہے. سنیے گا اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس, ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی مولا لا مولا لا مولا لا مولا لا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا. ہاں یہ بزم میں ہے جام جم نہیں, یہاں کوئی کسی سے کم نہیں. کیوں کیوں سونا لگتا ہے علی والا, سونا لگتا ہے دیکھو لگتا ہے علی والا, سونا لگتا ہے. بولو علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا. ہر میدان وچوں پوچھ لے نہیں بجدا علی والا, سونا لگتا ہے علی. بولو علی مولا مولا ہر علی مولا. اور یہ اس وقت دعائی لمحات ہے, قبولیت کی گھڑی ہے. آپ سب ہاتھ اٹھا کے کہیے مولا میرا بھی گھر ہووے اٹھے علما دی چھاں ہووے, مولا میرا بھی گھر ہو اٹھے علما دی ہووے. میرے دروازے تے لکھیا, میرے دروازے تے لکھیا 50-12 دنا ہووے, مولا میرا بھی گھر ہووے اٹھے علما. اب کہتے ہیں مولا آپ نے گھر عطا کیا تو کیا کہیں گے, کریں گے. سنیے گا میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر سجاواں گا, حسن مولا دا دسترخوان ویلے وچ سجاواں گا, کھواواں میں جتھے لنگر کوئی ایسی بھی تھا ہووے, مولا میرا بھی گھر ہووے اٹھے علما. اور ہم کہہ رہے ہیں علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی. ہاں منم غلام حضرت شاہ نجف, منم غلام حضرت دل علی دل بر علی دل دل علی دل بر علی دل دل علی دل بر علی رہبر علی محشر علی. منم غلام حضرت منم غلام حضرت شاہ اونچی ذات علی دیے, اونچی ذات علی کائنات علی دیے, کائنات علی جتن کی فیویدی جاگیر لکھا مینو علی ورگلم نے دے کوئی پیر وکھا علی ورگل کوئی پیر وکھا علی باج محمد دا کوئی پیر وکھا مینو علی ورگلم نے دے. اور بس آخری لمحات ہے امجد صاحب, آخری لمحات ہے اور ہم ہاتھ اٹھا کے ایک ہی بات کر رہے ہیں علی مولا مولا 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 علی مولا مولا علی مولا
مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی